सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि लअन अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो यहूदियों पर भी और ईसाइयों पर भी, क्योंकि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। मस्जिद नबवी जो बनी हुई है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, तो वो कब्र जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं है। कब्र जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं है। कब्र में और मस्जिद में फ़र्क है। तो अगर इंसान ऐसे माहौल में हो कि जहाँ दीन पर अमल करना मुश्किल हो, तो कुछ अरसे के लिए उसको ऐसे माहौल में जाना चाहिए कि जहाँ उसको तन्हाई मिल सके। लतीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से एक नाम है अल लतीफ़। तो लुत्फ़ का एक माना होता है नरमी इख्तियार करना, लताफत नरमी को कहते हैं। सूरज की जो रोशनी है अगर वो मुतवातिर मुसलसल जिस्म के ऊपर पड़ रही हो तो उसको सन स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, उसकी जिल्द को, उसके जिस्म को नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबुल कहफ को इस नुकसान से महफूज रखा था, और चौकीदारी के लिए कुत्ता रखना इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते उसमें दाखिल नहीं होते। वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरह अल-कहफ आयत 12 से इंशाअल्लाह आज हम आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको जिंदा किया, लिनअलम, ताकि हम जान लें, अय्युल हिज़्बैनी, दो गिरोहों में से कौन सा है, अहसा, ज्यादा शुमार करने वाला, लिमा लबिसू अमदा, कितनी मुद्दत वो ठहरे हैं। अमद मुद्दत के माने में है, लबिसू का माना ठहरना, वो ठहरे हैं कितनी मुद्दत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि पहले हमने उनको उन पर नींद तारी की, फिर हमने उनको जिंदा किया, यानी उनको नींद से जगाया, ताकि दो जमातों में से कौन सी जमात ज्यादा मुद्दत को शुमार कर सकती है वो हम जान लें। दो जमातों से मुराद उन्हीं असहाबुल आराफ की जमातें हैं, असहाबुल कहफ की, जो कहफ वाले थे, उनकी ही आपस में ये राय तकसीम हो गई थी और आपस में वो दो जमातों में हो गए थे, और अपने ठहरने की मुद्दत के हवाले से उनका क्या इख्तिलाफ हुआ था वो अल्लाह ताला ने आगे जिक्र फरमाया है। फरमाया कि नहनु नक़ुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं आप पर, नबअहुम, उनकी खबर को, बिलहक़्क़ि, हक के साथ, हम आपको उनकी खबर हक के साथ बयान करते हैं। माना ये कि उनकी खबर मौजूद थी पहले, लेकिन उस खबर में बहुत सारी चीज़ों की मिलावट हो गई थी, बहुत सारे उसके अंदर अपनी बातें दाखिल कर दी गई थी, जैसा कि जो इंजील वगैरह है, या वैसे ही जो इसराइली रिवायात है उसके अंदर इनकी कोई ना कोई खबर मौजूद थी, लेकिन उसमें बहुत सारी बातों को दाखिल कर दिया गया। इन्नहुम फित्यतुन, दोबारा फरमाया कि बेशक ये चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, ये अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने इनको मजीद बढ़ा दिया हिदायत के अंदर। तो ये लोग ईमान लेकर आए थे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, और जैसा कि मैंने कल जिक्र किया था कि इनके हवाले से उलमा के अक़वाल मौजूद हैं, अगरचे उसमें कोई हमारे लिए कोई बड़े फ़वाइद नहीं है, लेकिन सिर्फ एक समझने के लिए कि ये ईमान लाने वाले किस शरीयत से ताल्लुक़ रखते थे, तो ज़्यादातर उलमा की राय ये है कि ये ईसाई नौजवान थे, और ये उस ज़माने में ईमान लेकर आए जिस ज़माने में जो रोमन्स थे उनकी ताकत थी, और रोमन्स के ज़माने में चूँकि वो लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे, उनकी इबादत की तरफ बुलाते थे, तो ये लोग जो है वो ईसाइयत इन्होंने कबूल की, और उस ज़माने में ईसाई जो थे वो तो अहले तौहीद थे, उनके अंदर तौहीद मौजूद थी, तस्लीस का अकीदा नहीं था। तो फिर इनको अपने रूमी जो बादशाह थे या जो उनके दरबारी थे उनसे इनको खौफ महसूस हुआ, और इन्होंने गार में पनाह ली। तो फरमाया कि ईमान लेकर आए थे, हमने इनकी हिदायत में मजीद इजाफा कर दिया। इसका मतलब यह है कि ईमान में इजाफा होता है, ईमान में इजाफा भी होता है और ईमान में कमी भी होती है।
اور یہ ایمان میں اضافہ یہ اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے ایمان میں اضافہ فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی توفیق بھی دی اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ بھی فرمایا. اور فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربطنا ہم نے باندھ دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر. تو یہ عربی کا ایک جملہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل کو مضبوط کر دینا، یعنی ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کی ہمت بڑھا دی. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی اپنی قوم کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے. فقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی اعلان کر دیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب جو ہے وہ تو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہ، اس کے سوا ہم کسی بھی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اس وقت تو ہم بڑی گمراہی کی بات کہیں گے. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، یہ بات ہم نہیں کر سکتے. تو ان نوجوانوں نے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنی قوم میں اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. اور پھر کہنے لگے کہ ہاں اولئک قومنا، یہ لوگ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے معبود بنا رکھے ہیں. تو دیوی دیوتائیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں یہ لوگ ان معبودوں کے اوپر کوئی مضبوط اور واضح دلیل لے کر آتے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قصے کہانیاں ضرور ہے، لیکن قصے کہانیاں جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی. دلیل ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو قائل کر سکے. تو قصے کہانیوں سے انسان متاثر نہیں ہوتا. تو کوئی واضح دلیل، کوئی مضبوط دلیل یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آتے کہ ان کی یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے. فمن اظلم، بس کون شخص ہے جو بڑا ظالم ہو، ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو. اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑھ کر ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے معاملے میں بہت جھوٹ بولا ہے. یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. دیوی دیوتائیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، کوئی ان کے پاس اس کی دلیل موجود نہیں ہے. اب یہ اعلان کر چکے تھے اپنی قوم میں، اور قوم کا ایک پریشر بھی آ رہا تھا. اور ممکن ہے، علماء نے یہ ایک امکان ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ نوجوان خود کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اس لیے ان کو فوراً جو ہے وہ ان کی گرفت نہیں کی گئی اور فوراً ان کو جیل میں یا ان کو مشقتوں میں یا ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو مہلت دی گئی. لیکن بہرحال پریشر اپنی جگہ موجود تھا. تو پھر انہوں نے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ گفتگو کی کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم کنارہ کشی اختیار کر چکے ہو، چھوڑ چکے ہو ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو بھی تم چھوڑ چکے ہو، یعنی ان کے دین کو بھی چھوڑ چکے ہو، ان کے معبودوں کو بھی ترک کر چکے ہو سوائے اللہ کے. اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ اللہ کو بھی، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ اور دیوی دیوتاؤں کی عبادت بھی کرتے تھے. تو نوجوانوں نے آپس میں کہا کہ اب جب ہم اللہ کے علاوہ ان کے باقی معبودوں کو چھوڑ چکے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم سب پناہ لو اس بڑے غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، بھیجے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتی ہی، اپنی خاص رحمت کو، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے سے، مرفقا، نرمی اور آسانی. یعنی ہم کچھ وقت کے لیے، کچھ مہلت لینے کے لیے غار کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ آئندہ کی پلاننگ کر سکیں، آئندہ کو لائے عمل طے کر سکیں کہ کیا کرنا ہے. یہ جو ابھی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور صبح شام ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے مخالف بن گئے ہیں، اس کشمکش کے ماحول میں ہم آگے کی پلاننگ نہیں کر پائیں گے، آگے کے بارے میں ہم سوچ نہیں پائیں گے کہ ہم نے کیسے دعوت دین کا کام کرنا ہے، کیسے اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کیسے ہونا ہے. اور یہ ایک بڑی اہم بات، یہ اصحاب الکہف
کہ یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سنت ہے۔ تو اگر انسان ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو کچھ عرصے کے لیے اس کو ایسے ماحول میں جانا چاہیے کہ جہاں اس کو تنہائی مل سکے، اور یہی معاملہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے کہ جب مکہ میں تھے اور وہاں ہر طرف بتوں کی عبادت ہو رہی تھی اور ماحول انتہائی بگڑا ہوا تھا، بگاڑ کا شکار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنہائی اختیار کی، خلوت اختیار کی، اور تقریباً یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلوت عطا فرمائی کہ وہ جائیں اس قوم سے باہر نکلیں، اس کا ایک سبب بنا، لیکن اس سبب کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے باہر نکلے۔ تو یہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہو، ہماری گیدرنگ ایسی ہو، تو اس کو چھوڑ کے انسان اچھے ماحول کی طرف آئے، اچھی گیدرنگ میں آئے، تاکہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو سکے۔ یہ حکم آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اب اللہ رب العالمین نے براہ راست ان کی غار کی زندگی کو بیان فرمایا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، تو وہ ہٹ جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تقرضهم ذات الشمال، تو وہ کٹ جاتا ہے ان سے، قرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا کسی چیز کو، تو قرض کو قرض بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں وہ ایک لحاظ سے، جسے ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا محبت کی کینچی ہے، تو یہ معنی قرض میں چلا آ رہا ہے عربی میں، تو تقریضهم کا معنی وہ کٹ جاتا ان سے، ذات الشمال، بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ اس غار کے کھلی جگہ میں تھے، یعنی غار جو ہے مثلا سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے اور اس طرف غروب ہو رہا ہے، یا اگر ہمارا مشرق یہ ہے اور مغرب یہ ہے قبلے کی جانب، تو جب مشرق سے طلوع ہو رہا ہے تو اس کا جو سایہ ہے وہ دائیں جانب کو ہو رہا ہے، اور جب غروب ہو رہا ہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ بائیں جانب کو ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سورج کا منہ جو غار کا منہ جو ہے وہ اس طرف کو تھا، شمال کی جانب، اور یہ اللہ رب العالمین نے سہولت رکھی تھی کہ وہ سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے جسم کے اوپر نہ پڑے، اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ اہتمام کیوں فرمایا کہ سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے جسم پہ نہ پڑے، کیونکہ سورج کی شعاعیں اگر متواتر جسم کے اوپر پڑتی ہیں تو اس سے جو انسان کا جسم ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کی جلد کو نقصان ہوتا ہے، اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ نقطہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص ذکر فرمایا، اور یہ پھر وہی بات جیسے میں نے ذکر کیا کہ سائنس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں جہاں ایک امکان موجود ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہمیں آج تجربے سے یہ بات معلوم ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اگر وہ متواتر مسلسل جسم کے اوپر پڑ رہی ہو تو اس کو سن اسٹروک ہو سکتا ہے، ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، اس کی جلد کو، اس کے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کو اس نقصان سے محفوظ رکھا تھا۔ فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے غار کا منہ بھی اس طرح اس جانب کیا ہوا تھا کہ سورج کی شعاعیں غار کے اندر تک نہیں جا رہی تھیں جہاں وہ لوگ لیٹے ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بطور خاص اس کا اہتمام نہیں کیا تھا سوتے وقت، کیونکہ ان کے تو ذہن میں یہ تھا کہ ابھی ہم سوئیں گے، 1-2 گھنٹے میں اٹھ جائیں گے، تو 300 سال تک کا سونا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اہتمام فرمایا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے وہی اصل ہدایت پر ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا، تو آپ ہرگز بھی اس کے لیے کوئی ایسا مددگار نہیں پائیں گے، مرشدہ، جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، تو آپ اس کے لیے کوئی دوست، کوئی مددگار، رہنمائی کرنے والا بھی نہیں پائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ تو یہ ہدایت اور گمراہی کا جو معاملہ ہے تقدیر کے حوالے سے اس کا تعلق ہے
کئی مقامات پر اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو ہماری انشاءاللہ اس لحاظ سے مکمل ہے۔ آگے فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظ یقظ کی جمع ہے، یقظ کا معنی ایک بیدار آدمی، جاگ رہا ہوا آدمی۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی ان کی کیفیت ایسی ہوگی۔ اور بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، یعنی دیکھنے والے کو محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہا، ورنہ سوئے آدمی کو کون جاگتا ہوا محسوس کرتا؟ تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہونا، اتنے طویل عرصے تک اگر آنکھیں بند ہوتی، اتنے طویل عرصے تک اگر آنکھیں بند ہوتی تو آنکھیں کھلتے ہی وہ روشنی کو دیکھنے کے قابل نہ ہوتی۔ جیسے کہ انسان کے اگر آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی جائے اور 3-4 دن کے بعد اس کو اتارا جائے تو کافی دیر کے بعد وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تمام فرمایا کہ ان کی نیند پوری ہوتے ہی وہ دیکھنے کے قابل ہو۔ وَهُمْ رُقُودٌ، اس حال میں کہ وہ جاگ رہے تھے، وہ سو رہے تھے۔ رقود راقد کی جمع ہے، یعنی سونے والا۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو پلٹ رہے تھے، ذات الیمین و ذات الشمال، سیدھی جانب بھی اور الٹی جانب بھی، دائیں جانب اور بائیں جانب ہم ان کی کروٹیں ان کو دلوا رہے تھے۔ یعنی در حقیقت اللہ رب العالمین فرمایا ہم کروٹ دلوا رہے تھے، کیونکہ وہ تو بے حرکت ہو چکے تھے، وہ تو طویل نیند میں چلے گئے تھے۔ تو یہ کروٹوں کا بھی اہتمام اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان مثلاً اگر کسی کو فالج ہو جائے اللہ نہ کرے، یا وہ معذور ہو جائے اور وہ کروٹ نہ لے پائے تو کچھ دنوں کے بعد ہی اس کا جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک 300 سال کا معاملہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ نقطہ بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے کہ یہ لوگ سو رہے تھے لیکن یہ کروٹیں بدل رہے تھے، اور یہ کروٹیں بدلنا یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا جو کتا تھا، باسط ذراعیہ، اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا تھا، بالوسید، چوکھٹ کے اوپر، یعنی وہ غار کے باہر تھا، چوکھٹ پر، غار کے اندر نہیں تھا۔ تو کتا انہوں نے رکھا ہوا تھا چوکی داری کے لیے، اور چوکی داری کے لیے کتا رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو وہ باہر بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ کے اوپر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ اطلاع پاتے ان کے اوپر، یعنی اگر آپ جھانکتے ان کے اوپر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ بھاگتے ہوئے وہاں سے پلٹتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کو بھر دیا جاتا رعب سے، خوف سے ان کی جانب سے، یعنی آپ کے دل میں خوف بیٹھ جاتا، یعنی کوئی بھی انسان وہاں جائے تو وہاں سے اس کو اتنا خوف آئے گا اس کتے کو وہاں دیکھ کر اور غار کے ایک پراسرار ماحول کو دیکھ کر کہ وہ وہاں سے فوراً پلٹ جائے گا۔ یہ ماحول اصحاب الکہف کے جانے سے پہلے نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ کہ وہ ایک خوفناک ماحول تھا، ایک پراسرار ماحول تھا، تاکہ کوئی شخص بھی وہاں پر نہ جائے، اور اصحاب الکہف کی جو ایک معجزہ ہے اس کو اللہ نے مکمل کرنا ہے تو وہ مکمل ہو۔ تو یہ تمام اہتمام اللہ رب العالمین نے فرمائے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ اہتمام اصحاب الکہف کے تعلق سے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو ان اہتمام کے بغیر بھی ان کو 300 سال تک سلا سکتا تھا۔ اللہ چاہے تو وہ کروٹ نہ بھی بدلے تو ان کو جسم میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو ان پر سورج کی شعاعیں پڑتی بھی رہے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پہ اپنی یہ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے اور ان نشانیوں کو بیان فرمانے کے لیے۔ ورنہ ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں بیان فرمایا کہ ایک آدمی 100 سال تک سو گیا تھا، 100 سال تک وہ سویا رہا، اس کا جو گدھا ہے وہ پڑے پڑے فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی ہڈیاں صرف رہ گئی تھیں۔ وہاں کوئی اللہ رب العالمین نے اہتمام بیان نہیں فرمایا کہ وہ کسی غار میں تھا، وہ کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، کوئی اہتمام بیان نہیں فرمایا۔
تو وہ جو سونا تھا 100 سال کا اس شخص کا یا اس نبی کا، کوئی اختلافی معاملہ ہے، تو وہ سراسر معجزہ تھا. اللہ معجزہ یہ بھی ہے، لیکن وہاں اللہ رب العالمین نے کوئی اہتمام بیان نہیں فرمایا، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس بندے کو زندہ رکھا 100 سال تک، بلکہ اس کا کھانا بھی تر و تازہ رکھا. تو یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. تو اللہ رب العالمین جیسے چاہے اپنے معجزے کو ظاہر فرما دے. آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی اسی کیفیت میں یہ لوگ تھے، کروٹیں بدل رہے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور یہ ماحول بنا ہوا تھا، تو ہم نے اسی کیفیت میں ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ ایک دوسرے سے سوال کرے. اٹھانے کا یہ مقصد نہیں تھا، مطلب اٹھانے کے بعد یہ پہلا معاملہ پیش آیا، اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا. ورنہ ان کو نیند سے جگانے کا مقصد تو اپنے معجزے کا اظہار تھا کہ 300 سال تک ان کو سلایا ہے، اب ان کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ معجزے کا اظہار ہو. اور معجزے کا اظہار ان کی اپنی ذات کے لیے بھی تھا اور غیروں کے لیے بھی تھا، دونوں کے لیے تھا. ان کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ رہے ہیں. تو قال قائل منهم کم لبثتم، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو کہنے لگے کہ شاید ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. اب یہ جو اختلاف ہے، یہ دو گروہ بن گئے، ایک کہہ رہا ہے کہ ایک دن ٹھہرے، ایک کہہ رہا ہے کہ آدھا دن ٹھہرے. تو یہ جو اختلاف ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ غار کا ماحول ایسا تھا، یعنی انہوں نے جب دیکھا غار کے آس پاس، مثلاً وہاں پہلے کچھ جو ہے وہ کوئی پتھر نہیں تھے، اب کوئی پتھر آگے ہوں گے، یا وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں تھا، وہ سبزہ اگایا ہوگا، کوئی درخت نکل آیا ہوگا. مطلب 300 سال میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہیں ایک جگہ پر. ان کو وہ تبدیلیاں جو نظر آ رہی تھی اس سے وہ تھوڑے سے حیران ہو رہے تھے. اور وہ جو آدھے دن کی بات ہو رہی تھی اس کے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ دن کے اول وقت پہ سوئے ہوں اور دن کا جب جاگے ہوں گے تو دن کا آخری وقت ہوگا، مغرب کا ٹائم ہوگا، اس لیے وہ اختلاف ہو رہا تھا کہ ہم شاید آدھا دن سوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پورا دن سوئے ہیں، ہم دن سے زیادہ سوئے ہیں. پھر بالآخر کہنے لگے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے ہو، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کتنا عرصہ رہے ہیں. تو لہذا اس بحث کو چھوڑ دو. فبعثوا احدکم، اور تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم هذه الى المدینہ، بورقکم، ورق کہتے چاندی کو، اور چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں ان کو بھی ورق کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس سے پہلے ورق وہ چاندی ہی کو کہتے. اس چاندی کو دے کر، یعنی چاندی کے سکوں کو دے کر بھیجو الی المدینہ تھی، شہر کی جانب. فلینظر، تو وہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کون سا کھانا ہے جو سب سے پاکیزہ ہو، یعنی جا کے جب کھانا لینے جائے تو پاکیزہ کھانا لے کر آئے، جو پاکیزہ کھانا ہو وہ لے کر آئے. یعنی اہتمام کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنے کھانے کی پاکیزگی کا اہتمام کیا کہ اس میں کوئی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اس پہ شامل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس پہ شراب ڈال دی گئی ہو یا مختلف اس قسم کی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. یاتکم برزق منہ، تو وہ لے آئے اس میں سے کچھ کھانا، کچھ رزق اس میں سے لے آئے. ولیتلطف، ولیتلطف کے دو معنی ہیں. لطف کا معنی ہے، دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے نرمی اختیار کرنا. لطیف اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف. تو لطف کا ایک معنی ہوتا ہے نرمی اختیار کرنا، لطافت نرمی کو کہتے ہیں. تو یہاں اس کا معنی کریں گے ولیتلطف، کہ وہ نرمی اختیار کریں، یعنی کسی سے ذرا سختی سے بات نہ کرے. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے ذکر ہو رہی ہے. اور ایک لطیف کا معنی ہوتا ہے انتہائی باخبر. اللہ رب العالمین کے لیے دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، اللطیف الخبیر. اللہ رب العالمین نے دونوں نام ایک ساتھ استعمال کیے. تو الخبیر کا معنی جو ظاہری خبر رکھنے والا ہو، اور اللطیف کا معنی جو انتہائی باریک بین ہو، اندر کی خبر بھی اس کو معلوم. تو یہ بھی ولیتلطف کے معنی میں آ سکتا ہے کہ وہ بڑی باریک بینی سے جائزہ لے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے. تو دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ نرمی اختیار کرے یا بہت زیادہ احتیاط کرے. دونوں معنوں میں ولیتلطف کو ہم یہاں اختیار کر سکتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے ولیتلطف، یہ وہ لفظ ہے کہ جہاں قرآن مجید اپنے الفاظ کے اعتبار سے نصف ہو جاتا ہے.
الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہاں پر نصف ہو جاتا ہے. پاروں کے اعتبار سے تو اس پارے کے اختتام پر نصف ہوگا، لیکن الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہو چکا ہے. تو الحمدللہ جو سلسلہ گزشتہ سال شروع ہوا ترجمہ اور تفسیر کا، اور جن احباب نے مستقل اس سلسلے سے جڑے رہے اور پڑھتے رہے، تو ان کے لیے یہ ایک آج بڑا اہم موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو انہوں نے تقریباً نصف جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. اور یہ اس کے اندر جو سبع طوال صورتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو انتہائی اہم ترین صورتیں ہیں. تو قرآن مجید کا نصف ہو چکا ہے، بقایا نصف اس کا جو ہے وہ باقی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پڑھنے کی اور اس کو مکمل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور ہرگز بھی کسی کو خبر نہ ہونے دے. وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ شعور ہونے دے، بکم تمہارے بارے میں، احدا کسی ایک کو، یعنی تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. بڑی احتیاط سے وہ جائے. کیوں خبر نہیں ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ لوگ اگر وہ تم پر غالب آ گئے، یعنی اگر انہوں نے تم پر اطلاع پا لی، اب تو تم نکل آئے ہو وہاں سے، تو یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے. اس کا معنی یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے بارے میں لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ ہمیں رجم کرنا چاہ رہے ہیں. رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے مار دینا، یعنی ہمیں سخت ترین سزا دینا چاہتے ہیں. او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ زبردستی تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے. ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو تم اپنے دین پہ قائم رہو گے اور تو تمہیں پتھر مار دیں گے، مار کے موت کے گھاٹ اتار دیں گے، یا تم ہو سکتا ہے صبر نہ کر سکو اور تمہیں وہ واپس اپنے دین میں لے آئے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم ان کی ملت میں چلے گئے تو اس وقت تم ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. ہاں، اگر پتھر مار مار کے تمہیں مار دیے گئے پھر تو شاید تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن اگر ان کی ملت میں واپس چلے گئے اور زندہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ کامیابی تمہارے پاس سے نکل گئی، تو ہرگز بھی تم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکو گے. تو یہ گفتگو تھی، یہاں اختتام ہوا اس گفتگو کا جو اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. اس کے بعد جو آگے گفتگو آ رہی ہے وہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے زمانے میں یہ اصحاب الکہف کو جو ہے وہ زندہ کیا گیا یا ان کو بیدار کیا گیا، اس کے حوالے سے چند آیات میں گفتگو ہے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اطلاع دی ان کے اوپر. آثرنا کا معنی کسی کو کسی اور کے اوپر اطلاع دلوانا. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ اس زمانے کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے جس زمانے میں اصحاب الکہف جو ہیں وہ بیدار ہوئے تھے. اور ہوئے کیسے تھے، ان پر یعنی اطلاع کیسے ملی تھی لوگوں کو، اس کے حوالے سے کوئی ظاہری بات ہے کہ قرآن میں یا احادیث میں تو وضاحت نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں اور وہ کسی حد تک جو ہے وہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو سکے تھے وہ سکے بہت پرانے زمانے کے تھے، 300 سال پہلے کے تھے. جب انہوں نے خریداری کی تو دکاندار کو شک ہوا کہ شاید یہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس پرانے زمانے کا خزانہ موجود ہے. اس کو وہ جو ہے کسی کے پاس لے گیا جو محاسبہ کر سکتا تھا، اس کا وہ وزیر وغیرہ. تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام لکھے گئے تھے 300 سال پہلے. تو پھر جب اس نے بھی جب منظر دیکھا شہر کا تو اس کو بھی عجیب لگا کہ پورا شہر تبدیل ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے. تو بالآخر یہ پھر انکشاف ہوا کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، اور اب جو ہے وہ دوبارہ بیدار ہوئے ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اطلاع دلوائی. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اس کے حوالے سے دونوں آ رہا ہیں. کون جان لے؟ یا تو اصحاب الکہف جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا دین باطل ادیان پر غالب آئے گا.
اور ایسا ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پورا شہر جو ان کی جان کے درپے تھا عیسائی ہونے کی وجہ سے، وہ پورا شہر خود عیسائی ہو چکا تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا وعدے کو حق ہوتے دیکھا. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علماء نے ذکر کیا اگلی جو الفاظ ہے، جملہ ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. تو علماء نے یہ بات ذکر کی ہے مفسرین نے کہ اس زمانے میں عیسائیوں میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ قیامت جو ہے وہ حقیقتاً ہے یا مجازن ہے، یعنی اس کے کیا تصورات ہیں، وہ ایک فرضی معاملہ ہے یا واقعاً حق ہے. ایمان بالآخرت میں دو گروہ بن چکے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ جو ایمان بالآخرت پر ایمان نہ لائے، آخرت پر ایمان نہ لائے، وہ کافر ہے. ان کے درمیان اس پر بڑی بحث اور مناظرے ہوتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جب زندہ کیا اور یہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص، بلکہ ایک نہیں کئی افراد، وہ 300 سال کے بعد زندہ ہو گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے قیامت پر ایمان لانا جو ہے وہ آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ وہ اس منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. پھر فرمایا کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے کے پر، یعنی شہر والوں کا اختلاف ہو گیا اصحاب الکہف کے معاملے پر. فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت تعمیر کرو. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کہ کیونکہ جب اصحاب الکہف پر اطلاع مل گئی لوگوں کو، اور وہ ساتھی جو گئے تھے کھانا لینے، جب وہ واپس آئے اور آ کے کہف میں داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی، تو وہ اصحاب الکہف اپنے غار سے نکل نہیں پائے. اللہ رب العالمین نے ان کو موت وہیں پر طاری کر دی ان کے اوپر. یعنی وہ اپنی بیداری کے بعد کچھ وقت ہی زندہ رہے، مکمل دن بھی زندہ نہیں رہے، اور وہیں پر اسی کہف کے اندر ان کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی. اور اس میں یقیناً ان کے لیے سہولت بھی تھی کہ اللہ رب العالمین کو خیال فرمایا، ورنہ 300 سال کے بعد نہ وہ گھر والے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، کوئی بھی نہیں. ان کا ایک غم منانا اور ان کی ایک چیز، وہ ایک غم طاری ہونا، اجنبیت ایک الگ معاملہ ان کے لیے. ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو موت عطا فرما دی. تو اسی کہف کے اندر وہ فوت ہو گئے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو اب شہر والوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب ان کا جو غار ہے جہاں یہ فوت ہوئے وہاں کیا کیا جائے. تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ان کی غار کے اوپر ایک عمارت بنانی چاہیے. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ تھا، ان کے ساتھ کیا گزری ہے، 300 سال تک یہ کیا کرتے رہے، یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دیں. قال الذین غلبوا علی امرہم، لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آ گئے تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور ان کے اوپر ایک مسجد تعمیر کریں گے، اس کہف کے اوپر ہم ایک مسجد تعمیر کریں گے. تو یہ جو مسجد تعمیر کرنے کا معاملہ ہے، یعنی جہاں پر قبر ہو یا وہاں پر اللہ کے ولی ہو، وہاں مسجد تعمیر کرنے کا معاملہ، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے ناپسندیدہ معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو مسجد کا ذکر کیا، وہ یہ مسجد کے جواز کا ذکر نہیں ہے کہ جہاں اولیاء اللہ موجود ہو تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے، بلکہ یہاں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا کہ جو لوگ غالب آ گئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ اللہ کی شریعت میں یہ بات موجود نہیں ہے. جو غالب آ گئے تھے انہوں نے یہ معاملہ کیا. جیسے بعد میں لوگ صحابہ پر بھی غالب آ گئے تھے، صحابہ کی قبروں پر مزار بنے ہوئے تھے بقیع قبرستان کے اندر. وہ تو بعد میں کہ جب یہ سعودی حکومت قائم ہوئی ہے تو انہوں نے وہاں سے مزار ہٹائے. ہمارے بھی یہاں پہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں مزار نہ بنا. وہ ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کے قبروں پر مزار بنانا یا مسجد بنانا یہ قطعاً منع ہے. فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. میں یہاں ایک وضاحت کر دوں مسجد نبوی کے تعلق سے. مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو وہ قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے. قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے. قبر میں اور مسجد میں فرق ہے. یعنی
قبر مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ارد گرد 3 دیواریں بنی ہوئی ہیں اور وہ مسجد سے الگ ہے. اور کسی زمانے میں یہ سعودی حکومت نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم مسجد کو ہٹا دے، پیچھے کی جانب لے آئیں، لیکن پھر جب علماء سے مشورہ کیا، اس وقت جو حاکم تھے سعودیہ کے تو عبدالعزیز، تو انہوں نے جب یہ مشورہ کیا تو علماء نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ آپ نہ کریں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، تو لہذا آپ یہ معاملہ نہ کریں. یہ جو قبر مبارک شامل ہوئی تھی مسجد کے احاطے کے اندر، یہ شامل ہوئی تھی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، جو خلیفہ تھا، جو امیر المسلمین تھا اس وقت. اس کے زمانے میں جب مسجد کی توسیع کی گئی، جناب عمر کے زمانے میں مسجد کی دیوار اور حجرے کی دیوار مل چکی تھی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، لیکن باقی حجرے گر چکے تھے اور حجرے کی دیوار کے ساتھ پھر مسجد یوں جاتی تھی. لیکن عبد الملک کے زمانے میں حجرہ اندر آ گیا اور پھر اس کے آگے مسجد چلی گئی. اور اس وقت تابعین بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا اس کے اوپر. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مسجد کی دیوار الگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی دیوار الگ ہے، اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس حجرے کو بند کر دیا گیا تھا پتھروں کے ساتھ، اور جو حجرہ مبارکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قبر مبارک ہے، وہ دیوار بالکل بند ہے، وہاں اندر کوئی نہیں جا سکتا. اس کے باہر پھر ایک تکون دیوار ہے، اس کے باہر ہے، جب آپ جاری سے دیکھتے ہیں تو آپ کو تکون دیوار کے باہر جو پردہ لگا ہوا ہے وہ نظر آتا ہے، تو وہ اندر آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا. تو 3 دیواریں بنی ہوئی، پہلے ایک دیوار ہے چوکور، اس کے اندر ایک تکون دیوار ہے، اس تکون دیوار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے. تو یہ 3 دیواریں، تو وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا. اس لیے حجرہ مبارکہ کے بعد اس طرف مسجد نہیں، مسجد جو ہے وہ حجرہ مبارکہ کے ساتھ ہی ختم کر دی جاتی ہے، اس کے برابر میں صفیں نہیں بنتی ہیں، وہاں نماز نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال مسجد بنانا جو ہے وہ منع ہے، چاہے اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء کی قبریں ہوں. فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب، رجمن کا معنی پھینکنا، اس کو کہتے ہیں نا تکا لگانا، بالغیب اندھیرے میں، یعنی اندھیرے میں تکا لگاتے ہوئے کہیں گے کہ غائبانہ طور پہ تکا لگاتے ہوئے، اندازہ لگاتے ہوئے کہیں گے، کوئی کہے گا 3 لوگ تھے، کوئی کہے گا 5 لوگ تھے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے 7 لوگ تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ 3 اقوال ذکر فرمائے، پھر حکم دیا، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ. اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انا من القلیل، انا من القلیل، میں ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جن کو ان کی تعداد معلوم ہے. اور جناب عبداللہ بن عباس کا قول یہ تھا کہ جو آخری قول ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ قول صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد اس پر رد نہیں کیا. تو یہ جناب عبداللہ بن عباس کا قول ہے. باقی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ربی اعلم بعدتہم، اور ان کی تعداد 6 تھی، 5 تھی، 3 تھی، 7 تھی، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے چاہتا تو اللہ ذکر کر دیتا ان کی تعداد کو. جہاں اتنی تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں کہ غار کا منہ کس طرف تھا اور سورج کیسے نکلتا تھا، کروٹیں کیسے بدلتے تھے، کتا کہاں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بتانا کیا مشکل تھا کہ وہ کتنی تعداد تھی ان کی. لیکن اللہ رب العالمین نے قصداً ارادتاً ان کی تعداد کو ذکر نہیں کیا، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ان چیزوں میں ہے کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیات پہ، نشانیوں پہ انسان ایمان لے کر آئے، اس کا ایمان بڑھ جائے. وَفَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو آپ نہ جھگڑیں ان سے مگر ظاہری طور پہ جھگڑنا. یہ میرا کہتے ہیں مناظرہ کرنے کو، یعنی آپ ان سے بس سرسری سے ایک مناظرہ کریں، سرسری بات کریں. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کے یعنی اصحاب الکہف کے متعلق ان لوگوں میں سے یعنی یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی ایک سے بھی استفتاء نہ کریں، یعنی فتویٰ طلب نہ کریں، یعنی کوئی معلومات طلب نہ کریں ان سے. وَلَا تَسْتَفْتِ، آپ معلومات طلب نہ کریں
فیہم ان اصحاب کہف کے بارے میں، منہم ان یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی سے بھی. تو ہمیں بھی منع کر دیا گیا کہ اصحاب الکہف کے بارے میں اسرائیلی روایات کو نہیں دیکھنا، ہمیں منع کر دیا گیا. ہمیں صرف وہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور اس مقصد کے اوپر ہمیں جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. تو یہ کل واقعہ ہے اصحاب الکہف کا. اس کل واقعے کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں اور اللہ کے جو ارادے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جب ان کو سلایا تو ایک مقصد سے سلایا، ان کو جگایا تو ایک مقصد سے جگایا، اور اس سارے معاملے میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے معجزے کو اس میں سمو دیا ہے، اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ ایمان لے کر آئے انسان کہ اللہ رب العالمین جب چاہے معجزے کو ظاہر کر سکتا ہے، ایک عام آدمی کے ذریعے بھی. تو اصحاب الکہف انبیاء نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے بھی اپنے معجزے کو ظاہر فرما دیا، کیونکہ وہ نیک لوگ تھے اور انہوں نے اس معجزے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا اظہار فرمایا. پھر آگے ایک دو آیات میں اس گفتگو کو مکمل فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ ہرگز بھی کسی چیز کے بارے میں نہ کہیے انی فاعل ذالک غدن، کہ بے شک یہ کام میں کل کروں گا. یہ آپ ہرگز نہ کہیے. الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، یعنی آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے. جب بھی آپ یہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ نے ساتھ میں انشاءاللہ کہنا ہے. یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے سوالات کیے اصحاب الکہف کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت دنوں تک وہی نازل نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے. تو تنبیہ فرمائی گئی کہ آئندہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہ ایک سبب نزول ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو ہم اس آیت کو علی العموم رکھیں گے، جنرل رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب بھی یہ کام کہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ساتھ میں انشاءاللہ آپ نے ضرور کہنا ہے. نہیں کہو گے تو نتیجہ اس کا برا نکل سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا جب ان کی 100 بیویاں تھیں اور ان کے لیے جائز تھا 100 بیویاں رکھنا اس شریعت کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان 100 بیویوں سے 100 بیٹے میرے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یہ انہوں نے نیت کی. تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیجئے. انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی اور انشاءاللہ نہ کہہ سکے. ایسا نہیں کہ جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیا، لیکن وہ اس پر عمل نہ کر سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی آدھے جسم کا. تو یہ ایک نبی کے ساتھ ہوا معاملہ کہ جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ رب العالمین ان کے 100 بیٹے پیدا فرماتا اور 100 کے 100 جری بہادر مجاہد بنتے اللہ کے راستے میں. تو یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی معاملہ کہیں تو انشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، انسان ضرور کہیں. اور آگے فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اذا نسیتا، جب آپ بھول جائے. یعنی اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو جب بھی یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ دیں. ہو جاتا ہے انسان کبھی بھول جاتا ہے، تو جب بھی یاد آئے انسان کو تو فوراً انشاءاللہ کہہ دے. وَقُلْ، اور آپ کہیے عسا، قریب ہے، ان یہدینی ربی، کہ ہدایت دے مجھے میرا رب، لأقرب، زیادہ قریب، من ہذا، اس معاملے سے، رشدا، زیادہ بڑی رہنمائی. یہ جو ہم نے ٹکڑا پڑھا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، معروف مفسرین نے اس کی یہ تفسیر نہیں کی ہے، البتہ چند مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے، اور واللہ اعلم اصول اور ضوابط کے تحت یہ کسی حد تک مناسب معلوم ہوتی ہے. اس پر الفاظ معنی ہم آگے پیچھے نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام بھول جائے، کوئی چیز بھول جائے تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے. اگر انسان کو کوئی چیز بھول گئی، یاد نہیں آ رہی، تو اللہ کا ذکر کرے. اللہ کا ذکر کرنے سے اس کو وہ چیز یاد آ سکتی ہے. یہ بعض مفسرین نے، بعض علماء نے
اس آیت کی یہ تفسیر بھی بیان کی ہے۔ اکثر علماء نے مفسرین نے اس جملے کا تعلق جوڑا ہے انشاءاللہ کے ساتھ، کہ جب بھول جائیں انشاءاللہ کہنا تو انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی ذکر کی ہے کہ اگر انسان کوئی چیز بھول جائے اور اس کو یاد نہ آ رہی ہو تو اللہ کا ذکر کرے، اور یہ دعا بھی پڑھ لے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں جو میں بھول گیا ہوں اس سے بہتر کی طرف رہنمائی کر دے، عسیٰ ربی ان یہدینی لاقرب من ھذا رشدا، کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں زیادہ بہتر معاملے کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن اکثر اور معروف مفسرین نے اس کی جو تفسیر ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اصحاب الکہف کے معاملے میں کہ آپ یہ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں پوچھوں گا اے یہودی اور عیسائیوں، میرا رب مجھے اس معاملے میں زیادہ بہتر چیز کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ یعنی اس جملے کا تعلق انہوں نے اصحاب الکہف کے معاملے سے جوڑا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں یعنی اصحاب الکہف کے معاملے میں زیادہ بہتر چیز کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو دونوں تفاسیر ہمارے سامنے ہیں، واللہ عالم۔ تو معروف مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر جو میں نے بعد میں ذکر کی ہے وہ ذکر کی ہے، فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سنین، 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے بڑھائے 9 سال، یعنی 309 سال، 309 سال۔ یہاں ایک بات، ایک نقطہ ذکر ہوا ہے، بعض لوگوں نے ذکر کیا اس کو کہ 300 سنین یہ 300 سال سے مراد ہے شمسی کیلنڈر کے سال، اور وزدادو 9 سال، 309 سال یہ مراد ہے قمری حساب سے، یعنی قمری کیلنڈر کے حساب سے، کیونکہ ہر 100 سال جو شمسی کے بنتے ہیں اس پہ قمری کے 3 سال بڑھ جاتے ہیں، قمری کے 3 سال بڑھ جاتے ہیں، تو ہر 100 سال میں 3 سال قمری کے بڑھتے ہیں، تو ہر 300 سال میں 9 سال بڑھ گئے۔ تو یہ ایک یعنی مطابقت ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 309 سنین، 309 پورے ذکر کر دیتا اللہ تعالیٰ، 300 کو الگ ذکر کیا، 9 کو الگ ذکر کیا۔ یہ بعض علماء نے نقطہ ذکر کیا، لیکن واللہ عالم یہ نقطہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شمسی کیلنڈر کا اعتبار نہیں فرمایا ہے، بلکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ قمری کیلنڈر کو ہی اختیار کیا جائے، تو ہم نے قمری کیلنڈر کو ہی اختیار کرنا ہے۔ تو پھر الگ کیوں کیا گیا؟ یہ فصول الآیہ، یعنی آیت کا جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا احدا، غدا، رشدا، اس کے مطابق میں کہہ دیا گیا 9، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فواصل الآیہ جو ہوتے ہیں، آیت کا جو اختتام ہوتا ہے اس کے مطابقت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ آگے بھی آ رہا ہے احدا، ملتحدا، فرطا، تو اس کے مطابقت میں 9 کو اختیار کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین زیادہ علم رکھتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کا اور زمین کا غیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کی مدت کتنی تھی، کتنا عرصہ وہ رہے ہیں۔ ابصر بہ واسمع، وہ کتنا ہی زیادہ دیکھنے والا ہے اور کتنا ہی زیادہ سننے والا ہے۔ یہ ابصر ویسے حکم کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھو، لیکن عربی میں ابصر بہ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تعجب کرنا، کہ اللہ کتنا ہی دیکھنے والا ہے اور اللہ کتنا ہی سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، یعنی لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ولا یشرک، اور نہ ہی اللہ رب العالمین شریک کرتا ہے فی حکمی، اپنے حکم میں، احدا، کسی ایک کو۔ اللہ رب العالمین اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، چاہے وہ حکم اللہ کی شریعت کا ہو، چاہے وہ حکم اللہ کی تقدیر کا ہو۔ اللہ نے کائنات میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، کسی کی موت کا، زندگی کا، بیماری کا، رزق کا، شکست کا، فتح کا، اس حکم میں بھی اللہ رب العالمین کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اپنی شریعت کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم ہے کس کا؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ چند آیات تھیں جو کہ اس تعلق سے تھیں اصحاب کہف کے حوالے سے۔ اس کے بعد چند اور آیات اور جو ہے وہ اس میں موضوع تبدیل ہو رہا ہے۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل شیء
حالکن الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو مانا اللہ کی ذات، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وجہ کا انکار کر دیا جائے، وجہ اپنی جگہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس دنیا کی بدترین مخلوق ہے، جن میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، کہ کسی کے عروج کو دیکھ کر یہ گمان کرنا شروع کر دے کہ اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، اور یہ گمان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3-4 اور لوگوں کا بھی بیان کیا ہے۔